Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we are pleased to have Dr. Hakan Najib Saab, who is a public policy advisor and an ex-advisor, Ministry of Finance for the government of Pakistan. Sir, how are you doing? I'm doing very well. Thank you for having me. Good to see you guys doing well. Thank you so much, sir. Thank you for joining us. It's an honor to have you. इतने सीनियर लोगों का हमारे साथ बात करना, it's really a pleasure. फैसल, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इंटरेक्ट करें लोगों के साथ. इट्स इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिक्स को आसान ज़बान में समझाएं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि बताएं कि इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है, हमने पिछली दहाइयों में क्या किया और आने वाले दहाइयों में क्या पॉसिबल है. बिकॉज यूथ को कोई आपको उम्मीद तो देनी पड़ेगी ना, वरना बात कैसे बने. बिल्कुल सर, डिस्कोर्स होना चाहिए, बात होनी चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या क्या है. और जब तक ये पब्लिक इस चीज़ को नहीं पता चलेगा तो वो पब्लिक अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पे ये प्रेशर कैसे डाल सकेगी. दैट्स एग्जैक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आप चाहते ही हैं कि देखें, आप अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल तभी आइडियोलॉजिकली कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को समझेंगे. और आप उनसे मांगेंगे कि आप चाहते हैं कि क्या मुल्क में होना चाहिए, या समझें कि वो आपको मुल्क में क्या राह दिखा रहे हैं. सो इसके लिए जितनी पब्लिक की शऊर, जितनी पब्लिक की तरबियत, जितनी पब्लिक की नॉलेज में इजाफा होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं. ऐसी बात नहीं है. अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पे गुफ्तगू करूं तो वो मेरा टॉपिक नहीं है ना, तो मुझे समझना पड़ेगा किसी से. इसी तरह ये इकोनॉमिक्स जो है वो हर एक का टॉपिक नहीं है, तो उनको पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, इससे हमें गपशप लगानी चाहिए और आसान ज़बान में लगानी चाहिए. तो सर आप समझते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का या ओवरऑल ग्लोबल एक ये डायलेमा है कि वहाँ पे ये चीज़ उतना ज़्यादा एक तो बड़ा टाइम की जो कंस्ट्रेंट होती है वो एक रोल प्ले करती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती. विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा और खुल रही हैं. डू यू थिंक सो? फैसल, देखें, एक तो बात यह है कि वो तो ऐसे कभी कभी इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं जैसे रैपिड फायर राउंड चल रहा है, राइट. इट्स लाइक थोड़ा सा वक्त होता है उसमें. अगर आप मुझे कहें कि मैं 5 मिनट में ये बता दूं कि पूरी इकोनॉमी कैसे बिहेव करेगी, इट इज़ रियली लिटरली नॉट पॉसिबल. और तो उसमें से भी फिर आप मेरी साउंड बाइट्स उठा के जब पोर्ट्रे करेंगे तो आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कई दफ़ा हो जाती है. मैं ये नहीं समझता कि बहुत से लोग गलत बात करते होंगे, पर कई लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है. मुझे समटाइम्स वापस जाके कहना पड़ता है कि ये तो मैंने इस तरह नहीं कहा था जो आपने सिर्फ हेडलाइन में चलाया है, सो इसको दोबारा इसकी तस्हीह कर दीजिए. जो हमारा ऑफ कोर्स सोशल मीडिया है उसकी रसाई आई थिंक यंगर जनरेशन में ज़्यादा है, और वही जनरेशन है ना जिसने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है. नंबर वन ये. दूसरा ये कि ऑफ कोर्स आप लोग खुद ज़्यादा बाशऊर हैं इन द सेंस कि आप समझते हैं कि वक्त देना है, आप समझते हैं कि टॉपिक को डिस्कस करना है, हर इशू को जो है थ्रेड बेयर उस पर गुफ्तगू करनी है, थोड़ा डीपर जाना है. बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसका जो रोल है वो ये तो ज़रूर है कि उसने एक किस्म का, जिसे आप कहेंगे इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, राइट. आई मीन मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट. अब जितनी गुफ्तगू होती है, अब जितनी जल्दी, अब मैं कहता हूँ कि ये अब इस हुकूमत को बैकफुट पे इस तरह ले जाता है कि जिस तरह हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में देखता रहता हूँ, जब तक हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ना हो वो हुकूमत कभी भी लोगों से इंटरेक्ट करके जीत नहीं सकती जब तक कि वो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ना कर रहे हों. और मैं इस पे कहता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान is a long way from high frequency communication when it comes to the government. अभी भी पॉलिसी मेकर्स भी, गवर्नमेंट में भी, आउटसाइड गवर्नमेंट में भी बड़े शाय होते हैं इंटरैक्ट करने के लिए. गलत बात मैं कर सकता हूँ, अब मैं उसकी तस्दीक कर दूँ या कहूँ कि नहीं फैसल मेरा ये मतलब नहीं था, बट बात करने में कोई हरज नहीं है. बिल्कुल. अच्छा सर, हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को देखेंगे और सबसे पहले तो जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट के केस में, जो वैसे अगर हमने देखा एग्जांपल जो है यूक्रेन वॉर के केस में, तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई और उसकी जो रेपरकशंस होती हैं एक इवेंट की, कोई भी होता है ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इतनी कनेक्टेड है कि एक इवेंट होता है उसके सारे के सारे जो है वो इम्पैक्ट्स बाकी इकोनॉमीज पे पड़ते हैं, ग्लोबली उस पर आता है. तो ये जो इवेंट हुआ मिडल ईस्ट में रिसेंटली ऑन 7 अक्टूबर, तो उसकी वजह से, क्योंकि मिडल ईस्ट जो है एक कनेक्शन है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, तो उसकी वजह से आप समझते हैं कि अगर वो इवेंट जो है वो प्रोलॉन्ग करता है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रोलॉन्ग करता है, तो इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट उसके क्या इम्प्लीकेशंस होगी. पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, उसके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन द फ्यूचर?
سو ریئلی گڈ ڈیپ کویشچن. اور میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں, میں نارملی اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا. میں ورلڈ مارکیٹس جو ہیں, صبح ایشیا کھلتا ہے, پاکستان کا اگر ٹائم دیکھیں تو صبح صبح ایشیا کھل جاتا ہے, جاپان سے مارکیٹس کھلنا شروع ہوتی ہیں, آسٹریلیا اینڈ دین آن ورڈس. اس وقت مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کھلی ہے, یورپ کھلنے والا ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں 1-2 بجتے ہیں تو یورپ کھل جاتا ہے, اور پھر انٹرنیشنلی نیو یارک کھلتا ہے. میں یہ سب مارکیٹس جو ہیں دن میں کم از کم کوشش کرتا ہوں کہ گھنٹہ ڈیڑھ دیکھ سکوں. کوئی بھی اچھا پالیسی میکرز جب انٹرنیشنل مارکیٹس کو نہیں دیکھے گا تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ مارکیٹس کیسے بیہیو کر رہی ہیں گیون اے پرٹیکولر کانٹیکسٹ. اس وقت مارکیٹس اس طرح بیہیو کر رہی ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کنفائنڈ رہے گا, اور ہم اس کو سنبھال لیں گے گلوبلی with the diplomacy that is being undertaken. دو جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ امیجز دیکھ کر, بٹ اس کو سنبھال لیں گے. اس کا فیصل میں جو آسان ترین طریقہ سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ برینٹ $84 پہ تھا جب کانفلکٹ شروع ہوا, یہ 95 سے ریسیڈ کر رہا تھا, بیکاز آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومی سلو ہو رہی ہیں. اس پہ بھی ابھی آج بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا آیا ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پھر وہ واپس 95 پہ چلا گیا برینٹ ڈالرز پر بیرل جب کانفلکٹ ہوا. اٹس بیک, ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایز وی ٹاک, کانفلکٹ کا ابھی بھی ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. کل یو ایس کی جو جی ڈی پی گروتھ آئی, آپ حیران ہوں گے, وہ 5% کے قریب ہے اس کوارٹر میں ایئر آن ایئر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو یو ایس اکانومی از اسٹل ہیٹنگ. It is still behaving as if the economy is doing well, despite اس کے کہ 5.25% انہوں نے اپنا فیڈس کا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو جسے کہتے ہیں بڑھایا ہے. کیوں بڑھایا ہے؟ کہ اکانومی کو سلو کریں, انفلیشن کو سلو کریں. سو لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے. پر تیل 84-85 پہ بھی آن دی ہائر سائڈ ہے, 87 پہ بھی ہائر سائڈ پہ ہے, 95 پہ تو بہت ہائر تھا. تو ہمیں ایک تو افیکٹ یہ ہے کہ جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ یا رہیں گی جہاں پہ ہم ہیں, یا اس سے اگر کوئی ایسکلیشن ہوتی ہے تو شاید بڑھ سکتی ہیں. آئی تھنک لارجلی ہے. پر یو ایس کی اکانومی چونکہ اچھا بیہیو کر رہی ہے تو ہماری جو ایکسپورٹس پہ کساد گزاری ہے وہ یا تو ہم اپنی منیمم پہ ہیں, یا امید یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں پہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر کرتے ہیں, ہم اپنے کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی یہاں سے پک اپ کرتی ہیں. اب آنے والے جو 6-8-12 ماہ ہیں اس میں امید یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے کہیں جا کر 24 کیلنڈر ایئر میں سبسائڈ دنیا میں کرنا شروع کرے گی, اینڈ بائی دی اینڈ آف 24 یا ارلی 25 جو دنیا کے بڑھے ہوئے سینٹرل بینکس کی مانیٹری ٹائٹنگ ہے وہ ایزنگ میں بدلنا شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ کساد بازاری کا ماحول جو ہے وہ ختم ہوگا. سو اگلا 1 سال پاکستان کے لیے is exports میں is somewhere where we are to another $500 million a month depending on ہم کیا کام کرتے ہیں. This is the larger context. تیل بھی اسی طرح کیونکہ on a higher side چل رہا ہے تو ہمیں اپنی جو انڈیجنس ریسورسز ہیں ان کی طرف جانا ہے. That is the real story of Pakistan. باقی یہ پرائسنگ چینجز جو ہیں یہ ریفارم چونکہ نہیں ہوتا, یہ تو ہم پاس تھرو کر کے کاسٹ آف سروس ریکور کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا کلیئر سا پرنسپل ہے. بٹ ایونچولی تو ہمیں ان سب چیزوں سے نکل کر انڈیجنس ریسورسز پہ اور اکنامک جو پوری ری وائرنگ ہے اس سے پہلے انرجی سیکٹر کی ری وائرنگ پاکستان میں کر. اچھا, اکنامک سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ پہلے انرجی سیکٹر مین امپورٹنٹ ہے جس کی ہمیں ری وائرنگ, اور جو ہمارے لوکل ریسورسز ہیں جو یہاں پہ انرجی کے لیے ان کو ہارویسٹ کرنا چاہیے انسٹیڈ آف ڈیپینڈنگ آن دا آئل. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا, بہت بڑے آپ کے پاس ریسورسز ہیں تینوں. آپ واٹر, ہماری جو ہوا ہے, ونڈ ٹنلز ہیں ہمارے پاس, اور تیسرا جو ہمارے پاس سولر پوٹینشیل ہے. تو ان پہ تو ہمیں اگلے 10-12-15 سال کا بالکل کلیئر روڈ میپ بنا لینا چاہیے. فائنینسنگ اس کی ہوتی رہے گی, فائنینسنگ لانگ ٹرم بھی کریٹ کرنی ہے ڈیٹ مارکیٹس میں, تو آپ کو موو کر جانا ہے اس میں. گیس آپ کی ڈپلیٹنگ ہے, پچھلے 5 سے 7% پچھلے 10 سال سے ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اب ڈپلیٹ ہو کے مجھے یاد ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو یہ فگر 5 سال پہلے دیا کرتے تھے کہ 4.2 یا 4200 MMCFD گیس اس وقت ہمارے پاس ہے. آج وہ فگر 3300 MMCFD رہ گیا. اب آپ خود بتائیے کہ آپ LNG ایک حد تک منگوا کے چلا سکتے ہیں یہ سلسلہ, بٹ جب تک آپ انڈیجنس ان ریسورسز پہ پلس
थर्ड कोल इज द इमीडिएट वन, जिस पे हमें सारे ये जो कोल के पावर प्लांट्स हैं इनको ले जाना चाहिए. इससे बहुत बड़ा एक इंडिजिनस रिसोर्स है, इससे आपकी कॉस्ट कटिंग भी होगी और आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है वो भी हेल्प करेगा. एनर्जी सेक्टर में इसलिए कहता हूँ फैसल, इतना बड़ा सर्कुलर डेट 2500 अरब का पावर में, 2900 अरब का गैस में, ये सिर्फ प्राइसिंग से नहीं आ रहा, ये बहुत से फंडामेंटल नुकसानात से, इनएफिशिएंसी से, सब्सिडी की गलत पॉलिसी से, टैरिफ की गलत पॉलिसी से, इन कंपनियों को हमने जिस तरह पब्लिक सेक्टर में चलाया है उनकी वजह से आ रहा है. सो यू नो, टेक एक्शन ऑन द एनर्जी सेक्टर. ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को पाकिस्तान में ट्यूबवेल्स पे भी, मैन्युफैक्चरिंग पे भी, आपके घर पे, कमर्शियल एंटरप्राइजेस पे, सबको या तो बढ़ने से रोकेगा या रिवर्स भी कर सकते हैं आप इस सिचुएशन को. इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के डेट्स हैं, उनकी रीप्रोफाइलिंग, ये चंद चीज़ें मैंने इसलिए सामने रखी हैं कि इस पे क्लैरिटी रखिए और जो सबसे पहला रिफॉर्म है वो इसका कीजिए. दैट डजंट मीन कि आप बाकी रिफॉर्म नहीं करेंगे, बट जो अपना सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, वो इस पे लगाइए, अपनी एनर्जीज इस पे लगाइए, ताकि ये मसला जो है आपके बीओपी को भी अफेक्ट करता है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी अफेक्ट करता है. गाड़ियों को मूव कीजिए ईवी पे. लॉन्ग टर्म 10 साल में सोचिए कि पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा, उसको पूरे मैप करके लोगों को बताइए और फिर लोगों को उस पर मूव कीजिए. अच्छा सर, पाकिस्तान में जो रिफॉर्म्स है ना, वो बड़ी एक क्लीशे टर्म है और हर कोई बात तो कर रहा होता है रिफॉर्म्स में, लेकिन बेसिकली रिफॉर्म्स इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसको ये नहीं है कि आप एक चीज़ को कोई मॉडल ले आएँ और उसको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, या कोई जो पाकिस्तान में जिस तरह से होता है कि टेक्नोक्रेट्स को लेके आया जाए और उनके थ्रू ये जो है ये रिफॉर्म्स का एक एजेंडा ला के उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जाए. अब मैं आपका ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपने कहा कि जो ये चीज़ होती है सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें कितनी प्रिवेल कर रही हैं, कि सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस है, जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, और सोसाइटी सोशल कोहेजन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, लोगों का कितना कॉन्फिडेंस है अपने इंस्टीट्यूशंस में. इंस्टीट्यूशंस पर आपने बड़ी बात की कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरह से एक, पहले तो उसमें इंडिविजुअल्स कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को बनाने में, इंस्टीट्यूशंस को रन करने में. तो व्हाट आर दोज हर्डल्स जो कि हमें, एक तो रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते भी हैं तो एक टिपिकल वे से जाते हैं जो कि हम कामयाब नहीं हुए, हमेशा से सक्सेसफुल नहीं रहे. सो आपने ज़बरदस्त सवाल पूछा. मैंने तो अपनी पीएचडी भी इंस्टीट्यूशंस पे ही लिखी थी. मैक्रो मॉडलिंग मेरी सारी इसी पे थी. मैं बहुत इसका जैसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि एक तो ये वर्ड भी इतना, यू नो, वी लॉस्ट इट समवेयर, कि यार ये इंस्टीट्यूशन भी बहुत यूज़ हुआ है, रिफॉर्म का वर्ड भी बहुत यूज़ हुआ है, एंड वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ कि इसको कैसे अब समझेंगे, यार करना क्या, अब क्या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो नहीं रही तो क्या करें. सो इसको देखिए, मैंने हमेशा ये गुफ्तगू बड़ी आसान की है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में जो कलीदी रोल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का तो अपनी जगह है, बट जो एजेंसी है, ह्यूमन एजेंसी, उसका कलीदी रोल है. अब अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएं तो उसका क्या मतलब है. देखिए ना, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो वोट लेकर आए हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को एट द लोकल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल एंड एट द फेडरल लेवल, ये उन्होंने ही करना है. उसके कई तरीके हो सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या तरीका होगा, फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली को कैसे इफेक्टिव करना है. बट इन लोगों ने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना है लोगों के साथ कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वी विल टेक योर इंटरेस्ट फॉरवर्ड. बड़ा सादा मतलब ये गुफ्तगू है. और लोगों ने ऑन दी अदर, उन पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने, उनको कहना है कि हमने आपको इलेक्ट करके भेजा है, आप हमारी मतलब जो तवक्कुआत है उन पे पूरे उतरें और हमारी ज़रूरियात को समझें, चाहे वो हमारे एरिया में एक नाली ही क्यों ना बनानी हो, या हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को क्यों ना ठीक करना हो. आप लेजिस्लेट करें, ये आपका काम है. उससे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप पूरा एक ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करें. अब इधर से इनका काम ये है पॉलिटिशियंस का कि अब तक ये समझ जाएं कि बगैर टेक्नोक्रेसी के, जिसका रोल लीड करना नहीं है, जिसका रोल फीड करना है,
جس کا رول ٹیکنیکل ایڈوائس دینا ہے, جس کا رول, میرا رول ان کو کنونس کرنا ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ ہونے والے ہیں. سو یہ سیکنڈ امپورٹنٹ جز ہے پاکستان میں, آپ اس کو انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہی کہہ لیں, یہ تو کمپلیٹلی مسنگ ہے پاکستان میں. یہ جو لیئر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, یہ ابھی اس کی افادیت سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں. دنیا بھر اس ماڈل پہ چلے گئی ہے. انگلینڈ, جس کو ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں, انہوں نے ایک اسپیشل یونٹ بنایا ہے جو کام ہی یہ کرتا ہے, لوکل تھنکنگ کا کام اور فیڈنگ ٹو دا گورنمنٹ کا. اچھا, اب یہ پلاننگ کمیشن ہو سکتا تھا پاکستان میں, پر انفارچونیٹلی وہ ایک پروجیکٹ کمیشن بن گیا. ہم اس کو پلاننگ کمیشن, تھنکنگ کمیشن, گروتھ کمیشن, ریفارم کمیشن, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, اس کی بجائے ہم نے اس کو ایک پروجیکٹ کمیشن بنا دیا ہے کہ یہ پروجیکٹس ہوں گے, یہ نالیاں بنیں گی, یہ بلڈنگ بنے گی, یہ روڈ بنے گی. دس واز ناٹ دا فنکشن آف پلاننگ کمیشن, جس کو ہونا چاہیے. سو یہ لیئر مسنگ ہو گئی اب پاکستان میں. سو یہ ٹیکنوکریٹک ایڈوائس کہاں چلی گئی ہے فیصل؟ یہ چلی گئی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان. آپ اس وقت اگر آپ پوچھیں کہ کون سا ڈاکیومنٹ ان ووگ ہے, تو آپ کہیں گے آئی ایم ایف کا مشن آ رہا ہے تو ایس بی اے جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے, بڑی آسان بات ہے. پھر آپ کہیں گے کہ لنکڈ انڈیکیٹرز جس کو ہم کہتے ہیں, جو پیسے آتے ہیں ملٹی لیٹرلز کے, وہ کئی پروگرام چل رہے ہیں. کئی پروگرام ایسے ہم نے ایف پی آر میں چلائے, کئی پروگرام انرجی سیکٹر میں چلائے. سو آپ کی تھنکنگ جو ہے, کیونکہ یہ لیئر تو ہے ہی نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو بڑی آسان سی گفتگو ہے, یہ مسنگ ہو گئی ہے. اب ایک تھرڈ ٹیئر ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سول بیوروکریسی ہے, جس نے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے جو پالیسی ایڈوائس کے تحت پالیسی بنی ہے, لیجسلیٹ ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ اوور دا ڈیکیڈس آئی تھنک کہ ہم نے اس کو ویک کر دیا ہے, ہم نے اس کو انسینٹیوائز نہیں کیا ٹو ڈیلیوری, ہم نے اس کو پروسیس اورینٹیڈ رادر دین گول اورینٹیڈ کر دیا ہے. اینڈ ایوری ون از دین ٹرائنگ ٹو جسٹ گو تھرو دا پروسیس, اور فائر فائٹنگ پہ لے آئے ہیں. اب ان تین کو اکٹھے کہیں ہونا تھا فار دا بیسٹ سروس ڈیلیوری ایٹ دا فیڈرل پروونشل لیولس, پر یہ ہم نہیں کر پائے. سو آپ کہتے ہیں پھر کہ یہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ویدر وہ بیوروکریسی کے ہوں, ویدر وہ پالیسی کے ہوں, ویدر وہ لیجسلیٹو ہوں, وہ تینوں میں ایک ویکنیس ہے, اور وہ عیاں ہے سوشل سیکٹر میں بھی, اکنامک سیکٹر میں بھی, انرجی سیکٹر میں بھی, انویسٹمنٹ سیکٹر میں بھی, اور پاکستان جو ہے از ویئر اٹ از. سر میں اگر اس چیز کو ایسے سمجھنے کی کوشش کروں کہ جو اب آپ نے بات کی کہ بیچ میں جو ٹیکنوکریٹس تھے ان کا جو رول تھا وہ کہیں پہ اور چلا گیا, لیکن یہاں پہ وی برنگ ان دا ٹیکنوکریٹس, لیکن وہ کس فارم میں ہوتے ہیں؟ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کی فارم میں ہوتے ہیں, یا انہوں نے کہیں پہ ریٹائرڈ کوئی بھی کسی سروسز میں, مثال کے طور پر انہوں نے آئی ایم ایف میں کام کیا ہوتا ہے, یا اس طرح سے. تو وہ آپ سمجھتے ہیں وہ ان آرگینک ہوتے ہیں, یا وہ اس طرح سے ایک پراپر چینل کے تھرو نہیں آئے ہوتے, پروسیس سے نہیں گزر کے آئے ہوتے, جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوتی؟ دیکھیں, یہ نیشز میں یا ایک دو لوگوں کو لانے سے بات بنے. یہ تو یہ ہے کہ انرجی منسٹری, پیٹرولیم, پاور سیکٹر, فائنانس, بجٹنگ, ایف پی آر, کامرس, انڈسٹریز, آپ کو جتنی ٹیکنیکل منسٹریز ہیں ان کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کرنے کی ان خواتین و حضرات کی جو کہ پاکستان کے ڈاکٹرز ہوں, باہر پڑھے ہوں, ہم بھی پڑھے ہیں, باہر کام کیا ہے, ہم نے بھی کیا ہے, اب بھی کرتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم پاکستان بیسڈ نہیں ہیں, پاکستان کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے. جنہوں نے پاکستان میں کام کیا اور ٹیکنوکریسی میں بھی گرو کیا ہے ود ان پاکستان, سو دیٹ وہ پاکستان کو سمجھتے ہوں, باہر جا کے ضرور کچھ عرصہ لگا کر آئے ہوں تاکہ وہ نئی جدت, نئی سوچ سے ہم کنار ہوں, اپنے دماغ میں سمجھتے ہوں, کھلا مائنڈ رکھتے ہوں, مے بی یونیورسٹیز میں گئے ہوں. جیسے میں نے میرے خیال ہے کچھ 60 آرٹیکل لکھ چھوڑے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان پہ. تو آپ کو میری سوچ بھی عیاں ہونی چاہیے کہ یار what do I stand for, what am I trying to say. ایسے نہیں لوگ چاہیے جو آئیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یار ان کی سوچ کیا ہے. اگر ہائر لیول کی بات ہو, مڈ ٹیئر پہ تو میں نے کہا نا, آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا, آپ کو ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو 5-8 سال کا تجربہ رکھتے ہوں. فار ایگزامپل پینشن ریفارم کرنا ہے, لیٹ می بی اسپیسیفک سو دیٹ سمجھ آ جائے. اب آپ نے پینشن ریفارم کرنا ہے, میں نہیں کروں گا, میں ایکچوری نہیں ہوں. پینشن کا جو نظام ہے وہ ایکچوریز کا کام ہے بنانے کے لیے. میں اگر ایز این ایڈوائزر ہوں ٹو دا گورنمنٹ, سو آئی ول ہائر 2-3 ویری اسمارٹ ایکچوریز, آئی ول پٹ دیم, آئی ول ٹیل دیم ٹو میک اے کوئک پیپر آن پاکستان ویئر وی اسٹینڈ, سو دیٹ میں وہ پریزنٹ کر سکوں پارلیمان کو اور ان کو کنونس کر سکوں کہ جی یہاں کھڑے ہیں. دین واٹ آر دا 3 وے فارورڈس فار پاکستان, پھر وہ ان کو بیان کر سکوں. اب انہوں نے وہ نیریٹو بیچنا ہے جن کی پینشن کا ریفارم کرنا ہے,
وہ جب نیریٹو بیچ کر مجھے گو اہیڈ دیں کہ جی دس از دا ریفارم دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو, دین وی گو اہیڈ ود دا ریفارم. وہ ایکچوریز ہی اس کو ڈیزائن کریں, بیوروکریسی اس کو پھر پاس تھرو کرے گی تھرو دا سسٹم, اور ہم آگے بڑھیں گے. دس از واٹ آئی ریئلی مین وین آئی سے دس. لیٹ سے 5-8 سال میں یہ ریفارم ہو جاتا ہے, مے بی وی ول ناٹ نیڈ ٹو ہیو دیٹ ٹیم اینی مور, وی ول نیڈ اے ڈیٹ ری پروفائلنگ ٹیم, وی نیڈ سو آپ کو تھوڑا سا اس موڈ میں جانا پڑے گا کام کرنے کے لیے, اور پھر یہ ٹیمیں جو ہیں یہ کنسسٹنٹلی کام کرتی رہیں گی تاکہ آپ کی سروس ڈلیوری جو ہے وہ ہوتی رہے آف دا میکرو فنڈامنٹلس جو ٹھیک کرنے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ایک لیول پہ بہت بڑا کوئی ٹیکنوکریٹ لائیں گے تو وہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو ٹھیک کر لے گا. سی ای او کی فیصل ایک نوکری ہوتی ہے, اور وہ سادی نوکری یہ ہوتی ہے کہ وہ شیئر ہولڈر ریٹرن کو میکسیمائز کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے تھرو دا بیسٹ ٹیم ہی پٹس اپ. جب میں نے اس سرکار میں کام کیا تو میرے پاس ایک یونٹ تھا, آئی ہیڈ دا اسمارٹسٹ فوکس ورکنگ فار می, بوتھ مین اینڈ ویمن, اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے سیکٹر اسپیشلسٹ چاہیے. میں تو زندگی اسی چیز پہ جیتا ہوں کہ اگر مجھے بجلی میں کچھ سیکھنا ہے تو میرے 2 دوست ہیں جو بہت سمجھتے ہیں بجلی کے سیکٹر کو, میں ان کو کال کرتا ہوں اور ان سے سمجھتا ہوں کہ یار آپ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو کیسے ہم نے سالو کرنا ہے. دس از دا کائنڈ آف میکینزم. بیوروکریسی بالکل ڈسٹرب نہیں ہوگی, وہ اپنا کام کرتی رہے گی. سول سروسز ریفارم ہمیں کرنے ہیں بٹ ہم اس کو بھی نہیں کر پائے, سو اس کی بھی سروس ڈلیوری بہتر ضرور کرنی ہے. پلاننگ کمیشن پرابلی کین بیکم دس تھنک ٹینک جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں, ابھی تک ہم یہ نہیں کر پائے. اچھا, یہی چیز ابھی پچھلے دنوں میری ایک دوست ہے, سول سرونٹ ہے, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہم لوگ ان کو میرا جو آفس ہے وہ دیٹ از ان ٹیک پارک, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار دیکھو سوشل سائنسز کے لیے بھی اس طرح کے پارکس ہونے چاہیے, سوشل سائنٹسٹ کے لیے جو کہ بیٹھے ہیں, جو کہ بالکل ٹیکنیکل فیلڈس کے بھی ہونے چاہیے, سوشل سائنسز کے بھی. انہوں نے کہا they should take their time to think, اور پھر آگے فیڈ کریں, پلاننگ کے لیے فیڈ کریں. تو یہ والی چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس چیز کی کمی ہے, ہم یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. 2 ٹیکنیکل چیزوں میں ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ اب ہمارا جو مین جو پاکستان کی سمجھنے کے ایکسپورٹس ہیں ہماری ٹیک میں ابھی جو ہے وہ ایک اپریشیٹنگ ہے, اس میں کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس چیز کی امپورٹنس کو بھی اسٹیٹ کو سمجھنا چاہیے. تھوڑا سا کوئکلی آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا نیٹ ڈراپ کیا تھا تو ہم ڈراپ کر گئے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پچھلے دنوں ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور وی ور سٹنگ ان اے ٹیک پارک جو پاکستان میں ایک ہے راولپنڈی میں. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ٹیک کے لیے کام ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا مین جو ایکسپورٹ ہے ابھی ٹیک سے, جو بھی سروسز انڈسٹری بہت ساری اس کے تھرو آ رہا ہے ہمارے پاس جو ریونیو ہے. بٹ ہمیں جو سوشل سائنٹسٹ ہیں, جو سوچنے والے لوگ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی اس طرح کے سیٹ اپس کو ہمیں کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو ہے وہ ایک اس سے ڈسکورس جنریٹ ہو اور وہ آگے اسٹیٹ کو فیڈ کرے. یہاں پہ لوکلی یہ چیزیں اسٹارٹ ہونی چاہیے. فیصل خوبصورت بات کی ہے انہوں نے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں لوکل ڈسکورس جو ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ہمیں لوکل ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی مین اسٹریم کرنا ہے کہ وہ پالیسی کا پارٹ بنے. ابھی تک تو وہ پالیسی کا شاید پارٹ ہی نہیں بن پا رہے ہیں, یونیورسٹیز بھی نہیں بن پا رہی ہیں, اور جو ہمارے قسم کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں بن پا رہے ہیں. I have been very lucky and I've made it a point کہ I stay engaged with the government, because بہتری تو دیکھیں نا پبلک سیکٹر ریفارم کے تھرو ہی آئے گی. بہتری تو جو ریفارمز ہم نے کرنے ہیں اس کی جو امپلیمنٹیشن باڈی ہے وہ تو پارلیمان سے لے کے نیچے تک لوکل گورنمنٹ ہی ہے, اور ود ان دیٹ جو ڈویژنس اور پروونشل گورنمنٹس اور لوکل گورنمنٹس کام کریں گے, ان کے تھرو ہم نے آگے ریفارم کرنا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ان کو مین اسٹریم کرنا پڑے گا. اس میں آف کورس تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. میں تو بہت کہتا رہتا ہوں پالیسی میکرز یا لیجسلیٹرز کو کہ جب آپ آئیں تو اپنی ٹیم بنائیں. میں مذاق میں کہا کرتا تھا جب میں فائنانس منسٹری میں تھا ہر وزیر خزانہ کو, اور کہ آپ کو چاہیے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ آپ لائیں, اپنے ساتھ لے آئیں, اور سیکٹر اسپیشلسٹ رکھیں جو آپ کو فیڈ کریں. somehow people have found it difficult to hire in government. وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک دقت ہوتی ہے, اور اس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ یہ رکھ کر چلنا ہے کہ مجھے سب کچھ نہیں آتا, اور میں اس طرح ڈکٹیٹوریل اکنامکس یا ڈکٹیٹوریل باتیں نہ کروں کہ جی یہ سب غلط ہو رہا ہے. سب غلط تو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور سب اچھا بھی کہیں نہیں ہو رہا ہوتا. پاکستان میں کئی چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں جہاں ہم نے اسٹیپس لیے ہیں, ہم نے موو کیا, آخر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. ایک اکانومی ہے, ایک بہت بڑی فارمل ایک انفارمل اکانومی ملک کی چلا رہے ہیں.
اس چیز کو بھی ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو گین یور کانفیڈینس. آپ باہر سے آتے ہیں تو اس سسٹم کو ہمیں کسی طرح انکلکیٹ ضرور کرنا ہے تاکہ ہم ان ہاؤس پالیسی میکنگ پر آئیں, تاکہ ہم ان ہاؤس تھنکنگ پر آئیں. یہ تو دس گوز وداؤٹ سیئنگ. جہاں تک اب دیکھیں نا سیکٹرز کا تعلق ہے, آئی ٹی ضرور ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے پاکستان میں. یاد رکھیے کیونکہ ہم انڈیا سے بہت کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو, انڈیا نے چونکہ آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹ بہت پہلے بنا لیے تھے تو دے آر اے ہیوج بیس ٹو پلے ود. پاکستان کو یہ اگلے 5-10 سال میں بلڈ کرنی ہے چیز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کو اپنی انڈیجنس ریسورسز, ایک تو میں نے انرجی میں کہیں, دوسرا آپ کو سب سے بڑا اللہ نے ایگریکلچر دیا ہے, اس کی پیداواری صلاحیت بہتر کیجیے. یہ بہت بڑا ریسورس ہے آپ کا پاکستان کا, $10 ارب کی آپ قریباً ایگری امپورٹس کر لیتے ہیں. آپ اپنی پیداواری صلاحیت سوری تھوڑا سا پلیٹ ڈراپ کر گیا تھا. جی سر, آپ $10 ارب کی جو ہے ایگری امپورٹس ہیں ہماری, اس پہ بات کر رہے ہو. سر ایگری کی $10 ارب کے قریب کی آپ کی امپورٹس ہیں. آپ کا ایک ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے پاکستان کا اسی سیکٹر کا. آپ فوڈ باسکٹ بن سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے. آپ کی ایگری ییلڈز جو ہے وہ کئی جگہ پہ 1/3 ہے آف دا ورلڈز بیسٹ, اور کئی جگہ پہ 50% ہے. مین ساری جو 5 آپ کی اسٹیپل کراپس ہیں. سو یہ ایک سیکنڈ ریفارم ہوگا جو میں کروں گا اگر پاکستان میں if I was asked to help currently, کیونکہ یہ آپ کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرتا ہے. یہ انڈوجنس گروتھ پاکستان کی بنائے گا. انرجی سیکٹر نے پہلا ریفارم کر کے آپ کو ایک تقویت دی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ, ایک آپ کو کنسسٹنسی آئی وہاں سے, کیونکہ بجلی کے بغیر تو ٹیوب ویل یا کوئی بھی سسٹم نہیں چلے گا, کمپیوٹر بھی نہیں چلے گا آپ کا اور میرا. سو دوسری چیز جو آپ نے کی وہ ایگریکلچر سے آپ نے پک اپ کرنا شروع کیا پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو. اور جو زندگی میں ہمیں اگلا پاکستان کی جو بھی اننگز کھیلنی ہے وہ کھیلنی ہے ہم نے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ اگلے 5 سال کی اننگز جو ہے وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کرنے پہ. باقی سب کام جو ہیں اس کو سیکنڈری کر دیجیے. ہر چیز میں پاکستان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی پیداواری صلاحیت رائس کی بڑھائی, ویٹ کی بڑھائی, کاٹن کی بڑھائی, میز کی بڑھائی. دیٹ should be the mantra of پاکستان. باقی کوئی سنگل لائن منترا پاکستان کا بڑا کلیئر. اسی طرح آپ آ جائیے, کیا ہم نے اپنی پیداواری صلاحیت مینوفیکچرنگ میں کہیں بڑھائی, لارج اسکیل میں بڑھائی, ایس ایم ایز میں بڑھائی. جہاں جہاں پیداواری صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی پاکستان کی مسائل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. کیا ہم نے ہیومن ڈلیوری کی پیداواری صلاحیت بڑھائی؟ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ہم نے یہ شو کیا کہ ہم نے جو ری ریگولیٹ کیا اکانومی کو, تو جو ہیومن ٹچ تھا وہ ختم ہو گیا. میں کمپیوٹر پہ گیا, میں نے کمپنی رجسٹر کر لی. میں کمپیوٹر پہ گیا, میں نے اپنا فائنانس کے لیے اپلائی کر دیا. میں کمپیوٹر پہ گیا, میں نے لائسنس اپلائی کیا ٹو اسٹارٹ مائی بزنس. کیا یہ سارے کام میں کر سکتا ہوں؟ اگر میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو میں اپنی پیداواری صلاحیت جو ہے اب ایز این انٹرپرینور بڑھا رہا ہوں, کیونکہ مجھے وقت نہیں ضائع کرنا پڑے گا کہ میں جا کے ادھر سے چلوں اور میں اسلام آباد سیکریٹریٹ یا پنجاب سیکریٹریٹ یا کسی جگہ جاؤں جس میں آپ سوچیں کہ میرا ایک پورا دن ضائع ہو گیا. وہ میری سوچ کا دن ہے, وہ میرا کاروبار کرنے کا دن ہے. سو ہر چیز کا جو اینڈ گیم ہے وہ یہ رکھیے ذہن میں کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت لارج لیول پہ بھی اور ہیومن لیول پہ بھی کیسے بہتر کرنی ہے ہم نے. یہ ہے آپ کا تھرڈ ریفارم, جو آپ کا مائنڈ سیٹ کا ریفارم ہے, جو آپ نے پاکستان میں کرنا ہے. اگر ہم یہ 3 ہی لے کر ابھی چلیں گے تو آئی تھنک کہ وی شوڈ اسٹارٹ ٹو سی سم تھنگ بیٹر دین ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. آف کورس باقی سب چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں, انویسٹمنٹ بھی چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے, یہ آ جائیں گی اگر ہم یہ 3 کہیں ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کریں کہ ہم واقعی اپنی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں. اچھا سر, ہم کوشش کریں گے ابھی جو گورنمنٹ آئی, انٹرم گورنمنٹ آئی, اس کے انہوں نے جو سٹیپس لیے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو ڈائسیکٹ کریں گے. اگر کہیں پہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ان کو کیا چیلنجز فیس ہو رہے ہیں, کیا کیا سٹیپس جو ہیں یہ نہیں لینے چاہیے تھے. جیسے کہ ان میں سے جو ان کا جو ایک سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اسمگلنگ کے جو ہیں انہوں نے آپریشنس کیے, اور پاکستان کی جو ڈالر کو جو ہے وہ ایک
فکسڈ اس پہ ریٹ پہ لانے کے لیے. وہ 2 کامیاب ہوئے, اس پہ ہم ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیسا ہے, وہ کیا وہ سسٹینیبل ہے یا وہ ایک فریجائل ہے بعد میں اس کا. اور دوسری چیز جو ہے وہ جو آرمڈ فورسز ہیں پاکستان کی, ان کا جو انہوں نے جس طرح سے SIFC کے تھرو جو ہے وہ ان کی پارٹیسپیشن ہے انٹو دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف پاکستان. تو سب سے پہلا تو میرا یہی کوشچن ہے کہ سر پاکستان میں جو روپی ہے وہ کیا ابھی اسٹیبل رہے گا یا اس کی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوگا؟ We love the rupee more than any nation loves their currency, right? And we love the movements and ان کی جو aberrations اور جو ٹرپس آتے ہیں ان کو ہم بہت غور سے دیکھتے ہیں. سو جس طرح ہم پیشنیٹ ہیں PIA کو نہ بیچنے پہ, اسی طرح ہم اپنے روپے کی قدر کو اسٹرانگ رکھنے پہ بھی بڑے پیشنیٹ ہیں لائف وچ از اوکے. دیکھیے اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 مارکیٹس ہیں. ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے جو سب سے بڑی مارکیٹ جس میں سارا کاروبار ہوتا ہے, ریمیٹنسز بھی آتی ہیں, ہماری ایکسپورٹس کی پروسیڈس بھی آتی ہیں, ہم امپورٹس کی بھی پے کرتے ہیں. ایک ہماری اوپن مارکیٹ ہے ہم نے جو رکھی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو وہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی بڑی ریگولیٹڈ ہونی چاہیے. بہرحال وہ ہم نے رکھی ہوئی تھی, اس میں ایک جو ہماری ایکسچینج کمپنیز کام کرتی ہیں. اب ایک تھرڈ مارکیٹ کریٹ ہوئی تھی جس کو میں کہتا ہوں ایک انلیگل سی مارکیٹ تھی. اس میں کاروبار ہو رہا تھا وداؤٹ نوئنگ یور کسٹمر. آپ آئے, آپ نے $8,000 مانگے, ہم نے کسی سے پکڑے, بیچ میں کمایا, اور وہ مارکیٹ ڈرائیو کر رہی تھی باقی مارکیٹس کو. آئی مین وچ واز اے ویری اسٹرینج تھنگ ہیپننگ ان پاکستان. ایک انلیگل مارکیٹ ہماری انٹر بینک کو جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, کئی $100 ملین کی ڈیلی کی ٹریڈ کی مارکیٹ ہے, وہ اس کو اور جو ہماری اوپن مارکیٹ کب جس کو کہتے ہیں اس کو لے کے چل رہی تھی. سو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور طریقہ تھا کہ وہ کام ختم کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی دس از انلیگل, کہاں پہ آپ کے پاس اجازت ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ پیسے خرید کون رہا تھا, یہ ڈالرائزیشن وہ کہاں پہ رہی تھی. 2-3 بڑے کلیئر اس کے ایسپیکٹ سامنے آئے. افغان ٹرانزٹ ریٹ $4 ارب سے بڑھ کے آئی تھنک $6.7 ارب ہو گیا ایک سال میں. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سے جو رقوم تھی وہ وام کے لیے خریدی جا رہی تھی. پھر یہ پتہ چلا کہ بہت سی رقوم جو ہے وہ ایرینین آئل کے لیے خریدی جا رہی تھی. پھر سب سے بڑھ کے یہ پتہ چلا کہ آن اے لائٹر نوٹ, فیصل میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ فون کالز جو پاکستان کے عمرا اور شرفا ہیں انہوں نے مجھے اگر کیے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں, تو فیصل you know what question they ask? I mean they do ask, Dr. Saab, what do you think about the Pakistan economy? Because I think وہ تو ایک precursor ہوتا ہے. The second question is کہ ڈالر کب خریدے. اب اس سے anecdotally فیصل آپ سمجھو کہ یار I mean how much people are asking in their mind کہ یار ڈالر کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہم نے. گولڈ کا گلٹر بھی جو تھا وہ نیچے چلا گیا, پراپرٹی کا جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ بھی کم ہوئی تھی. سو اٹ واز ڈالرائزیشن آف این اکانومی جو اپنی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے. روپے میں کام کریں نا, آپ کیوں یہ کر رہے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ وہ ڈیولپ ہوا تھا. میں نے اتنا زیادہ یہ مائنڈ سیٹ دیکھا ہے کہ سو وی ہیڈ ٹو گو آن واٹ آئی کال دا فرسٹ پلر اور پلر آف ریفارم وچ از دی ایڈمنسٹریٹو ریفارم, ویئر وی سیٹ کہ ہم اسٹیٹ کی ریٹ کو ایکسپیکٹ کریں گے, ہم انفورس کریں گے اپنے لاس کو اور یہ مارکیٹ کو ڈسپیئر کروائیں گے. ساتھ ہی کچھ اچھے کام انہوں نے یہ کیے کہ انہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ what they did is کہ نہ صرف انہوں نے 12 دن تورخم کا بارڈر بند کیا, بٹ ساتھ ہی کچھ پالیسی ایکشنز بھی لے لیے. وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ 10% ہم ایک ٹرانسپورٹ سیس یا کیا چارج کریں گے, ہم بینک گارنٹی مانگیں گے کہ آپ کی چیزیں وہاں گئی ہیں, ہم کچھ چیزیں جن کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب اتنی چیزیں وہاں پہ یہ ساری الیکٹریکل چیزیں جو ہمارے یہاں بک رہی ہیں وہ آ رہی تھیں, کچھ بین کی چیزیں کچھ. اب یہ ہم نے کہا ہے کہ ہم جا کر دیکھیں گے فزیکلی اور انسپیکٹ کریں گے, میرا خیال ہے 20-25% کنٹینر یا سو ایک کچھ وہاں پہ سختی شروع کی. سو ایک وہاں سے تھوڑا سا ہمارا جو ڈالرائزیشن ملک میں ٹوٹی بیکاز آپ کا بائنگ نہیں کر سکتے. دوسری افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ٹوٹی تو آپ کی روپے کی تیسری مارکیٹ ڈسپیئر ہونا شروع ہو گئی. ختم کبھی بھی نہیں ہوتی یہ چیزیں, آپ کو پتہ ہے, ہو تو رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی ہنڈی حوالہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, کم ضرور ہوا ہے میرے خیال میں یہ, اور لوگ ہنڈی حوالہ کو نہیں سمجھتے. یہ ایک تیسری بہت بڑی پرابلم ہے. سوری, افغان ٹرانزٹ ریٹ پہ کوئکلی یہ کامنٹ ہے کہ یہ انفارمل اکانومی کو پنپنے میں ملک میں مدد دیتی ہے. ہم کہتے ہیں نا انفارمل اکانومی کو ٹیکس کریں, پہلے وہ گڈز ہی نہ بیچنے دیں آپ پاکستان میں جو انفارمل اکانومی میں بک رہے ہیں, جو بغیر کسٹم ڈیوٹی دیے ہوئے آئے ہیں, بغیر کسی ٹیکسیشن پروسیس کے ہیں, کوئی ان پہ ہم لوکل پروڈکشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے.
جو استری باہر سے آ کے بک رہی ہے تو کوئی استری پاکستان میں بنا رہا ہے اور سارے ٹیکسز دے رہا ہے تو وہ تو کمپیٹیٹو ہی نہیں رہے گا اس مارکیٹ میں. سو ہم نے ہماری میرا خیال ہے ایک اچھا سوری یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر آپ جوڑ لیجیے. یہ سارے ایکشنز جب کیے آپ نے تو آپ کو یہ دکھائی دیا کہ کچھ استحکام لوگوں میں کانفیڈنس آیا. اس کو آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا, پاکستان کا یورو بانڈ بھی مستحکم ہوا, اور آپ نے یہ دیکھا کہ تھوڑی سی ڈی ڈالرائزیشن ہوئی. لاٹ آف پیپل ایٹ دیٹ اسٹیج آسک می یار ڈالر کو بیچ دینا چاہیے. تو میں ٹوٹلی سمجھتا ہوں کہ پیپل فیلٹ کہ دس از ناٹ سم تھنگ ٹو ہولڈ. بٹ جو آپ کا نیکسٹ لیول کویشچن ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ چیزیں پرماننٹ ہیں. اب آپ نے کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز لیے ہیں, ان کو کنٹینیو کریں. اسمگلنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ, گو فار اٹ. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ریکوپ کریں, ری تھنک کریں اس پروسیس کو. پر سیکنڈلی آپ نے کچھ پالیسی ایکشنز لیے, اب آگے چلے نا. جو آپ کا اس میں اسٹیٹ بینک کا کردار ہے وہ اور جسے کہیں کہ بہت عیاں ہونا چاہیے. یہ جو کمپنیز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں بی کیٹیگریز کی, اچھا کیا آپ نے ان کو ختم کیا. اب آگے بڑھیں اور کارپوریٹائزیشن کریں, اور اس چیز سے نکلیں. پلس اب بہت میٹر یہ کرے گا کہ ڈالر انفلوز کیسے رہتے ہیں. ہم نے 2019 میں ایک ریفارم کیا, میں ٹیبل پہ تھا جب ہم نے یہ ریفارم کیا, کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پہ چلے گئے. اب سپلائی آف ڈالرز ول ڈٹرمن the future of Pakistan's currency movements as it should. آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کا امپیکٹ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے بائی لیٹرل فلوز, کمرشل فلوز, آپ کے فلوز جو آپ کے آنے ہیں ملٹی لیٹرل سے, آپ کے رول اوورز, آپ نے یہ سب کچھ انشور کرنا ہے. اگر آپ یہ ڈیٹ فائنینسنگ انشور کریں گے, آئی ایم ایف کے 30 ستمبر کے لیٹ کے ٹارگیٹس میٹ ہو جائیں, تو آپ کے روپے کی موومنٹ دونوں سائڈ پہ ہوتی رہے گی. ابھی بھی آپ کے ریزروز ایز وی اسپیک آر نیئرلی $7.5 بلین. یہ مشکل سے آپ کی 1.5 ماہ کی امپورٹ کو کور کر رہے ہیں. سو فیصل دس از ناٹ اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن, اس کو بلڈ کرنا ہے. سو فیوچر ڈپینڈس کہ یہ فلوز کیسے آئیں گے, اینڈ ایونچوئل فیوچر ڈپینڈس روپے کی جو قدر ہے نا, ان دی اینڈ وہی چیز ہے. اگر پاکستان کی پیداواری صلاحیت دنیا کو بیچ کے ایکسپورٹ کما سکتی ہے, ڈالر کما سکتی ہے, تو وہ ٹھیک رہے گی. اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ رہے گا ریمیٹنسز کو ڈال کے بھی, تو آپ کو کم ڈالر ہوں گے تو روپے پہ پریشر رہے گا. یہ اتنی ہی سادہ ہے جتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ریمیٹنسز کو, ایکسپورٹس کو پک اپ کرنا ہے, اور یہ ہیں آپ کی ریئلی پالیسی فریم ورکس. اچھا, ایڈمنسٹریٹو سٹیپس کی آپ نے بات کی کہ یہ لیے اس کو جو ڈالر کو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کے لیے گئے, کہ ڈالر کو کی جو پرائس ہے, جو ایلیگل ایکٹیویٹی اسمگلنگ کے تھرو کچھ کام ہو رہے تھے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پریویس گورنمنٹس میں بھی یہ چیزیں چل رہی تھی, بٹ دا سیکورٹی فورسز, کیونکہ آپ نے جو افغان ایک ٹرانزٹ روٹ کے تھرو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے راستوں کے تھرو ہوتی ہے اسمگلنگ. اب بلوچستان کے اور جو ایران کے تھرو جو ہوتی ہے بلوچستان سے, تو آئل سب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اسمگل. تو ڈونٹ یو تھنک کہ سیکورٹی فورسز, دس ہیپنز انڈر دا واچ آف دا سیکورٹی فورسز, کیونکہ یہ پہلے سے بھی چل رہا ہے. دیکھیے, یہ تو بات میں صداقت ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول جو ہے وہ آف کورس بارڈر کنٹرولز, وہ آف کورس امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی ایسی ہمیں چھپانے والی بات نہیں ہے. یہ لوگ یہ کام جو اسمگلنگ والے ہیں یہ کئی مطلب دہائیوں نہ کہوں تو کئی سالوں سے تو ضرور کر رہے ہیں نا. سو اب اس میں 2-3 عنصر بڑے امپورٹنٹ آ جائیں گے. ایک تو آف کورس ری ویمپنگ آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کے انسینٹیوز ایسے کرنا کہ وہ یہ کام نہ ہونے دیں. پر دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو آپ کو کہیں ری سیٹل کرنا پڑے گا نا. ان کا ایک کاروبار بالکل ختم ہو گیا, ان کی ایک سوشل اسٹیبلش ہو چکا ہے ان کا یہ والا بزنس جو ہے. بالکل. تو اگر یہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو ان کو ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو کہیں اور لے کے جانا پڑے گا. جیسے کہیں گے نا کہ مطلب ری بلڈ کرنی پڑے گی ان کی معاشی صورتحال, کیونکہ کئی جگہ بارڈرز پہ تو اور کوئی کام نہیں ہے نا فیصل. یہ بھی بات ٹھیک ہے, ہمیں مطلب
in isolation, you know, again मैं कहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी मेकर है वो आइसोलेशन में कभी कभी बात कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं एक डंडा चलाऊंगा और सारे कहेंगे हमने ये कारोबार छोड़ दिया, मैं पिछले 10 साल से कारोबार कर रहा हूँ, आपने डंडा चलाया, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चला गया, मैं फिर सो उनको कैसे आपने जाके एडजस्ट करना है कि उनका माइंडसेट भी तब्दील हो, उनका माश भी कहीं और हो, उनका जो तर्ज जिंदगी है वो तब्दील हो. नाउ दैट्स अ बिग आस्क. Stopping and closing the borders may be a slower ask, in the sense कि you know ये काम तो आप करते ही रहेंगे, बट ये तो immediately कहीं जाके आपने इनको सेटल करना है. अब उसका क्या करें? So that is something. जैसे जैसे बलोचिस्तान में फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, आप माइंस एंड मिनरल्स की डेवलपमेंट शुरू करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, और बहुत से आप वहाँ पे नौकरियाँ निकालना शुरू करते हैं, तो आप इन लोगों को रीएडजस्ट कर पाएंगे. ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है. जैसे जैसे एग्रीकल्चर जो है वाइड स्प्रेड होगा, आप कह रहे हैं इस वक्त कि 9 मिलियन हेक्टेयर्स हमारा इस वक्त कल्टिवेबल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड जो कल्टिवेट नहीं हो रहा. अब आपको सवाल आपके ज़हन में आना चाहिए यार फिर टोटल कल्टिवेट कितना हो रहा है? 24 मिलियन इस वक्त आई थिंक कल्टिवेबल लैंड है, और जो नहीं हो रहा वो सो एक बड़ा चंक है. लेट्स स्टार्ट कल्टिवेटिंग देम. तो आप इनको ये ज़मीनें अलॉट करेंगे, आप इनको लीज पे 99 साल की ज़मीन देंगे. मैं तो आपके सामने कुछ ज़राए रख रहा हूँ. अगेन कोई आपको बाहर से आके ना ये थिंकिंग नहीं देगा जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ. ये मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को समझ के पाकिस्तान की गुफ्तगू कर रहा हूँ. इसीलिए लोग कहते हैं ना 23 IMF के प्रोग्राम किए, 22 इनकम्प्लीट थे, एक प्रोग्राम कंप्लीट किया. ये इसीलिए होता है. वो सतही तौर पे आपको निकाल सकते हैं मुश्किल से, पर एंडोजेनस ग्रोथ क्रिएट करना, इस सतह पर जाकर इन चीज़ों को आगे लेकर चलना, ये तो डेटा भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा जो मैं आपसे इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ. ये एक बड़ी फर्क चीज़ है, और ये काम दिस वर्क इज फॉर अस टू डू, दिस इज नॉट फॉर एनीवन एल्स टू डू. ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरिया में जो है वो कल्टिवेबल लैंड इतनी ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं हो रही. ये मुझे भी नहीं अंदाज़ा था. अब ये देखें ना, तो मतलब अगर पाकिस्तान में 9 मिलियन हेक्टेयर्स पड़ा हुआ है और बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स का इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो अगर आपने उनको निकालना है स्मगलिंग से, तो आपको कहीं और ही लेकर जाना है ना. तो ऑल ओवर पाकिस्तान आपको काम करना है. एंड ऑफ कोर्स जो यू नो ये तो एक दिस इज आई थिंक एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग से ये शायद लोअर हैंगिंग फ्रूट है, पर इवेंचुअली तो मुल्क ने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है ना. गाड़ी की बत्ती बना के बाहर भेजनी है जिसकी कीमत $200 हो, ना कि हमने सिर्फ टी शर्ट बेचनी है जिसकी कीमत $18 हो. इवेंचुअली तो उसमें जाना ही जाना है. यू नो ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना ही बनना है. देखो पाकिस्तान की अपसाइड बहुत बड़ी है अगर हम कभी भी थोड़ा सा इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है उसको दुरुस्त करें उन्हीं 3 लेयर्स से जिनकी हमने इनिशियली गुफ्तगू की है. और थोड़ा सा लोग ये रियलाइज़ करें कि मुझे एक काम आता है, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आती, ये मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरी सारी तालीम जो है वो यू नो फाइनेंस इकोनॉमिक्स में रही है. तो जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स काम है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स का काम करने दें. I mean this new thought process has to be brought in, because of course तकलीफ होती है कि इतने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं. एक यू नो लोग समझते हैं कि उम्मीद की किरण नहीं रही है, पर ऐसा है नहीं है. आपके पास अभी हमने 2-3 चीज़ें जो सामने रखी हैं, यही आपका एक 4-5% ग्रोथ पाकिस्तान की एंडोजिनसली निकालना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना हम इसको समझ बैठे हैं और सिर्फ डेट फंडेड ग्रोथ पे चले गए. ये सारी थिंकिंग को तब्दील करना है. एंड ऑफ कोर्स लेट्स होप कि नेक्स्ट 5 साल तो ऐसे ही हों. आपने SIFC का जिक्र किया और आपने जिक्र किया, लोग कतराते हैं. मैं इस पे बड़ा कंफर्टेबल कमेंट जी. सो आपने SIFC का जिक्र किया और रोल ऑफ दिस बेसिकली आपसे ये चाहूँगा कि जो SIFC है और PTI की गवर्नमेंट में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, तो इनका क्या डिफरेंस है, बेसिक क्या डिफरेंस है इन दोनों में? गुड क्वेश्चन, राइट. आई मीन देखिए, मैं तो कभी भी ये जो कमीशंस एंड ये जो इस तरह के हम बनाते हैं ना कि ये कमीशन बना दें इसको ठीक करने के लिए, वो कमीशन आता है, यू नो आई सिट विद यू, वी हैव अ गपशप, वी से कि ये सारे काम करने हैं, फिर 2 महीने बाद दोबारा मिलते हैं और यू नो तब तक देखते हैं कि आधे काम नहीं हुए. उसी में एक टेन्योर जो है हुकूमत का वो गुजर जाता है. सो SIFC मैं इसको जिस तरह समझता हूँ या अपने जहन में इसको लेके चलता हूँ, ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है जो डे टू डे भी ये देख रहा है
کہ جو کباہتیں ہیں کاروبار کرنے میں، جو BOI کو نکال دینی چاہیے تھیں آج سے بہت سال پہلے. میں نے 2016 میں ایک کتاب لکھی فیصل، ابھی بھی BOI کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے. پہلی کتاب تھی وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس آن پاکستان پہ. میں نے کسی کے ساتھ ملٹی لیٹرل کے ساتھ نہیں، خود ہی بیٹھ کے لکھی، باقی سب کو دکھایا بھی، ملٹی لیٹرلس کو بھی دکھایا، اور اس میں کہا کہ یہ کام ہونے والا ہے. وہ کام آج بھی ہونے والا ہے. اب آپ طے کر لیجئے کہ کیسے کرنا ہے. میں تھوڑا سا اس موڈ میں ہوں کہ یار پاکستان میں لیٹس ڈو سم تھنگس سو دیٹ ہوپ کمز بیک ٹو دی ویری young 23-year-old guys and girls کہ یار we have something that is happening in the country. تو اب BOI کو یہ کام سارا کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا نا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ریگولیشن ابھی بھی پرابلم ہے آپ کے، اوور ریگولیشن ابھی بھی پرابلم ہے، کباہتیں ابھی بھی ہیں آپ کے. سو ISIFC ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے، ایک فریم ورک ہے رادر آپ کہیے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کامل ہے. یہ بات عیاں ہے لوگوں کو. اب اسٹیبلشمنٹ کیوں آئی ہے اس میں؟ جہاں بھی ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ورکنگ ود دا سویلینس ان دی بیوروکریٹک سیٹ اپ، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وہ تیسری لیئر نہ مس کر جائیں. وہ ہے کہ دے مسٹ ہیو گڈ پروفیشنل ان پٹ، کہ یہ کباہتیں صرف فائلوں پہ آرڈر کر کے نہیں، بلکہ ایونچولی جو ہے بالکل یہ جو کلاگڈ آرٹریز آف دا ہارٹ ان کو ان کلاگ کریں، نہ کہ بائی پاس کریں. دس از دا موسٹ پرٹیننٹ ایگزامپل. میرے ڈیڈ کارڈیولوجسٹ ہیں، میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان آرٹریز کو بائی پاس کرتے ہیں سسٹم کو، وہ میں کبھی کر سکتا ہوں، بہت دفعہ کرتا تھا. میں سرکار میں IMF کا کوئی کام ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار وی نیڈ ٹو بائی پاس دس اینڈ گیٹ اٹ ڈن بیکاز ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. ناؤ دیٹ از ون وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ جو کلاگڈ آرٹریز ہیں نا ایسے، وہ ان کو ہم کلین بھی کرنا شروع کریں گے، وہ کلاگنگ سے نکالیں گے ملک کو. That should be something SIFC must be thinking. اچھی بات یہ ہے کہ مائنز اینڈ منرلز، کراپس، ہمارا جو ایگریکلچر ہے، ہمارا جو پرائیویٹائزیشن کا پروگرام ہے، یہ سارے کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کے مینڈیٹ سے چل رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بائی پاس کر کے کلاگڈ آرٹریز کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، بیکاز انویسٹمنٹ لانی تو ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، بٹ ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل انکلاگنگ بھی کرتے چلے جائیں، ریگولیٹری گلوٹین بھی کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. آن اگین اے لائٹر نوٹ، میں نے 15 دسمبر 2022 کو ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ فیصل آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور سب نے پڑھنا ہے. ایکچولی اس کا ٹائٹل ہے راکس اینڈ کراپس. وہ ایگزیکٹلی میں نے آج سے کئی ماہ پہلے یہی چیز لکھی تھی کہ فیوچر جو امیجیٹ ہے وہ ان دو چیزوں کو ٹیکل کرنے سے ہے. اور یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ ایک تو میں پاکستان کو دیکھتا تھا، دوسرا آئی ایم این آسٹریلین ٹرینڈ اکانومسٹ. تو جو آسٹریلیا کی ساری اکانومی کا بلڈ اپ ہوا، انہوں نے زمین میں کھودا اور بہت بڑا مائنز اینڈ منرلس LNG اس کا ریسورس نکالا. اور دوسرا وہ مطلب آئی تھنک 4 times ان کی ییلڈ ہے ہمارے سے کمپیئر کریں کاٹن میں، تو انہوں نے دنیا کو یہ چیزیں بیچنا شروع کی. پھر وہ سروس اکانومی کی طرف آئے. اس کے بعد میں پاکستان وہاں کھڑا ہوا ہے جہاں بہت عرصہ پہلے آسٹریلیا کے بھی جو ٹیلی کام سیکٹر تھا وہ نیشنلائز تھا. ہم بالکل وہیں کھڑے ہوئے ہیں. سو فار می اٹس بین اے گریٹ ایکسپیرینس ٹو ہیو اسٹڈیڈ دیئر اینڈ ٹرینڈ دیئر، بیکاز وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ساری میں نے سمجھی ہے اور دیکھی ہے. پاکستان ایگزیکٹلی اسی ٹرانسفارمیشن میں سے ہم نے پاکستان کو گزارنا ہے. راکس کرے گا پاکستانی کانٹیکسٹ میں. یار ویری مچ سو. یو گاٹ اے گڈ ریسورسز آن دا راکس، یور ایگریکلچر از ویری فرٹائل، کلٹیویبل لینڈ بھی ہے، واٹر بھی اویلیبل ہے. ہمارا فارمر جو ہے وہ ڈیسنٹلی ٹرینڈ ہے، ڈیسنٹلی. 95% فارمر چھوٹا ہے اور اتنا فائنانسڈ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. 5% آج بھی ہمارا اس لیول پہ ہیلڈز دے رہا ہے جو انٹرنیشنل ہیں. کیوں؟ کیونکہ فائنانس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سیڈز بھی بہتر ہے، فرٹیلائزر بھی. بگ لینڈ اونرز ہیں نا وہ تو، بگ لینڈ اونرز ہیں وہ تو آف کورس. اب باقی 95% کو وہاں لانا ہے. تو اگر ہم لے آئیں تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں یہ جو فوڈ باسکٹ ہے ساری مڈل ایسٹ کی، اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اپنی فوڈ سیکیورٹی، جس طرح ہم پاپولیشن کو بڑھائی جا رہے ہیں تو اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں گے. سو آئی تھنک دس از دا ٹرانزیشن پاکستان نیڈس. اور جو دوسری ٹرانزیشن میں نے کہی ہے، یار دیکھو نا کامیاب سٹوری تو کتنی بڑی ہے. پاکستان ٹیلی کام سیکٹر کو ہم نے بیچا، اتنا بڑا کمپٹیشن ہے. آپ کا کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یار موبائل بڑا مہنگا ہے، کوئی نہیں کہتا. بجلی کا ہر کوئی کہتا ہے. سو دیکھ لیں کہ بجلی کون چلا رہا ہے اور موبائل کون چلا رہا ہے. دیٹس اے سکسیس اسٹوری. آسٹریلیا نے ایگزیکٹلی یہی کیا.
ان کی ایک کمپنی اسی طرح PTCL ٹائپ ان کے پاس تھی, اس کو بیچا. بینکس ان کے پاس تھے, اس کو بیچا. پر وہ سیکنڈ ٹرانزیشن بھی کر گئے ہیں, جو پیداواری صلاحیت کی ہے وہ ٹرانزیشن ہم نہیں کر پا رہے. انرجی سیکٹر کی ٹرانزیشن بھی وہ کر گئے ہیں, وہ ہم نہیں کر پا رہے. سو اب پاکستان کا جو فیز ہے وہ میرے لیے تو بڑا کلیئر ہے اگلے 5 سال کا, وہ یہی فیز ہے, انڈوجنس گروتھ کا فیز ہے, اسی پیداواری صلاحیت کو بڑھاتے چلے جانا ہے. آف کورس بڑے کام تو ضرور کرنے ہیں اور دنیا کی طرف دیکھنا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے, وہ سارے کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں اور ان چیزوں میں بلیو کرنا ہے اور نیشن کو بلیو کروانا ہے ان چیزوں میں. Sir, when it comes to development, progress اور exploitation of the natural resources جو ہیں دنیا میں, so اس کے ساتھ ہی جو میرے مائنڈ میں نیکسٹ کوشچن آتا ہے وہ دیٹ از کہ کلائمیٹ چینج. اور کیا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم ریسورسز جو ارتھ کے ہیں جب ان کو ایکسپلائٹ کریں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیک فائر ہو, اور جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ ہے, جس طرح سے اب گرین انرجی کی بات ہو رہی ہے, گرین اکانومی کی بات ہو رہی ہے, تو کیا اب ہمارے جیسے ملک تو وہ اس چیز میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. جو انڈسٹریل فلی ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں, جو ویسٹ کی اسٹیٹس ہیں بہت زیادہ, انہوں نے اس چیز میں کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے جس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ کو انہوں نے کیا. اب دیکھیں انڈیا کی ایگزامپل ہے. اب انڈیا جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے اور وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, انڈسٹری لگ رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ جو اب ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں ان کو کیسے اس چیز کی طرف رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور رسپانسبلی موو کرنا چاہیے؟ سو یار دیکھیں نا, ہم نے تو انرجی پروڈیوس بھی انڈیجنس جب ریسورسز سے کی تو ہم نے تو تینوں کلین کی بات کی. سب سے پہلے یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کول ان دی نیکسٹ 5 to 10 years یوز کرنا. آخر میں کول کی بات کی, یہ بھی آخر میں, پر میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ 3 ریسورسز ہیں جن کو ہمیں بلڈ کرنا ہے. آف گریڈ سولوشنز میں جانا ہے, یہ سارا کام ہم نے کرنا ہے. اسی طرح جو اگر آپ معدنیات زمین میں سے نکالیں گے تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گی کہ اگر دنیا میں آپ گاڑیاں بنائیں گے اور اگلی گاڑیاں ساری EV بنیں گی تو پھر آپ EV کی جو لتھیم نکلے گا اور EV بیٹری بنے گی تو دنیا میں ترقی آئے گی اور وہ گرین ترقی آئے گی. میں تو اس کا بڑا مطلب جسے کہیں گے قائل ہوں اس بات کا کہ انڈیجنس ریسورسز اور گرین گروتھ جو ہے گوز ہینڈ ان ہینڈ. سو پاکستان ہم تو بالکل اس طرف ہی جا رہے ہیں اور جانا چاہیے ہمیں, جو ہم نے گفتگو کی ہے. کیا ہم یہ سب چیزوں کو عملی جامہ پہنا پائیں گے؟ انفارچونیٹلی فلڈس نے تو ہمیں یہ بتایا کہ ہم تو اپنی بلڈنگز بھی صحیح نہیں بنا پائے. سو یہاں پہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی ریگولیٹ, وہ ریگولیشن کو ٹھیک بھی کرنا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوں, کہ دریا کے اندر ہم یا کسی ندی نالے کے اندر تو کوئی بلڈنگ یا ہوٹل یا گھر نہ کھڑا کر دیں جو بہہ جائے. اور یہ سارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو آف کورس ڈیولپ ایسے کرنا ہے کہ ہم اس سارے کو سنبھال سکیں, یٹ ہم وہ گروتھ اپنے انڈیجنس کلین انرجی سے ملک کو دے سکیں. اور یہی تو اصل چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور اسی کی تو تھنکنگ بیٹھ کے سرکار میں اسی طرح کرنی ہے جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں. ہمیں یہ میٹنگ کلچر سے نکل کر برین سٹارمنگ کلچر پہ جا کر ایک آرام سے کھل کے اپنی اوپینین دے کر ایک گفتگو کرنی ہے. اور 5, 10, 15, 20 سال میں لینڈسکیپ کیا ہوگا پاکستان کا, جب ہم میں سے کچھ لوگ نہیں بھی ہوں گے تو لینڈسکیپ کیا ہوگا. یو آلویز پلان فار ناٹ یور جنریشن, یو آلویز پلان فار دا نیکسٹ جنریشن. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از in the policy making cycle we have to inculcate in our thinking. I think ہم مس کر گئے ہیں یہ بات. ہم آج پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. We always plan کہ نیکسٹ جنریشن کو ہم کیسے اسکول میں ڈالیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, مجھے معلوم ہے کہ میرے 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں. I mean that alone should tell me کہ یار I need to move to grow this economy, to tax this economy, to connect this economy to the world so that میں resources پیدا کر سکوں ان لوگوں کے لیے. On the other hand, بہت بڑی responsibility ہے نا اونرشپ. آپ وہی آپ بات کریں کہ آپ اونرشپ لو اس چیز کی, اپنے ملک کی اونرشپ لو یار. I mean نہ ملٹی لیٹرلس کی طرف دیکھو نہ کسی کی طرف دیکھو. ان کے ساتھ تو جو اکنامک ڈپلومسی ہے وہ کر کے اپنے مسائل کو سارٹ کرو, بٹ اپنی جو جسے کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ کرو اور سیکھو ضرور دنیا سے, بٹ سلوشن سارے موجود ہیں. اپنی چیزوں کو جا کر دیکھو. اور اگر آج کی گفتگو کو لے کر سنیں گے آپ تو ایسا نہیں لگے گا کہ یار یہ تو کوئی اتنا ہی مشکل کام ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
اب یہ جو فریم آف مائنڈ ہے اس میں بھی ملک کو نہیں جانا چاہیے. یہ سارے کام پاسبل ہیں. جگہ جگہ پہ ٹیلی کام ہو گیا, بینکنگ سیکٹر ہو گیا, انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا, 1960s میں پہلا گرین ریولوشن ہو گیا. یہ سکسیس سٹوریز ہے نا پاکستان کی. سیکنڈ گرین ریولوشن کر ہی نہیں پا رہے, اب کریں ان چیزوں کو. سو اچھا, اب سب کو ایک ڈائریکشن میں پل کرنا ہے. اب وہ سب کون ہے؟ دیکھو, پاپولیشن کا جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ تو میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں اپنا رسپانسبلٹی لینی چاہیے. 2.5-3% پہ پاپولیشن گروتھ کو چلا کر ملک نہیں چلے گا, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کے جو ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ اس وقت پالیسی فریم ورک کو سمجھتے ہیں, ان سب کو کٹھے کبھی کبھی مہینے میں چائے پہ بیٹھ کر گفتگو کر لینی چاہیے ان این انفارمل مینر, کہ یار یہ چیزیں جو ہیں ان کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. جو کلیدی لوگ پوزیشنز میں ہیں ان کو کھول کے گفتگو کر لینی چاہیے. اور وہ سب میں نے ان کے ساتھ کام کیا, باشعور لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ملک میں ہی انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے. سو ان کو سب کو ایک ڈائریکشن میں پل کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سوشل کانٹریکٹ, لوگوں کو ساتھ لینا ہے. امید کو تو دوبارہ جگانا پڑے گا نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ہمت ہار جائیں. مجھے معلوم ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پر امید کو تو دوبارہ جگانا پڑے گا نا کہ یس, آئی مین ادھر سے ادھر اب یہ جو ٹرف ہے ادھر سے نکلنا شروع کر رہے ہیں. اور وہ دکھانا بھی پڑے گا کچھ کر کے کہ ہم نکلنا شروع کر رہے ہیں. آپ نے اسمگلنگ روک کے چلو کچھ دکھایا, آپ نے ہورڈنگ روک کے کچھ پر مچ ڈیپر. اور پھر ایگزامپل اپنی سیٹ کرنی پڑے گی. اپنے خرچے کیسے کم کر رہے ہیں, اپنے کام کیسے بہتر کر رہے ہیں, اپنی سروس ڈلیوری کیسے بہتر کر رہے ہیں. 5 سال میں الیکشن سائیکل میں یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ پاسبل ہیں اگر ہم اس طرف چل سکیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ دودھ کی یا ندیاں بہا دیں گے. دیٹ مینس کہ ٹرف سے نکل جائیں گے, جابس کریٹ ہونا شروع ہوں گی, کچھ ایگریکلچر چلنا شروع ہوگا, کچھ IT چلنا شروع ہوگی, یوتھ جو ہے وہ کانفیڈنس کرے گی. مطلب دس از واٹ آئی مین کہ ہم ایک تھوڑے سے دکھے گا کہ ورچوئس سائیکل میں آ گئے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا فیوچر آف پاکستان. سر ون لاسٹ جو ہے آئی ووڈ لائک یور کامنٹ. جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر چائنا ہے, وہ جس طرح سے انہوں نے ایک اکنامکس میں آپ دیکھیں کہ کتنے ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا, اور اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی جو ایک ان کی ون روڈ ون بیلٹ والا جو ہے اس کو BRI میں پھر انہوں نے چینج کر دیا, ابھی BRF کا فورم ہوا, تو اس میں یہ بات ہوئی کہ جو آلٹرنیٹو اکنامک جو سسٹمز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے, اور دنیا کے پیس کے ساتھ پھر کولیبوریشن کی جو بات چل رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ جو ویسٹرن نیریٹو تھا اکنامکس کا یا اوور آل پولیٹیکل نیریٹو وہ ویک پڑتا جا رہا ہے؟ ویسے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ having dealt with the Chinese for a very very long time, they've always been your sincere friends. کئی مواقع ایسے آئے جب ہمیں ضرورت تھی ان کی ہیلپ کی, and they did come through. So you always remember. ابھی بھی جب IMF پروگرام نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے آپ کو بیک اسٹاپ کیا. They helped you through. So they've always been your friend. اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. چائنا can now be your friend. جہاں پہ آپ کسی کو دنیا میں کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو چائنیز کو بیچیے. اب وہ ایک اتنی بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے ان کی, ہم نے اس طرف بھی شاید اتنی توجہ نہیں دی ہے, ہمیں دینی چاہیے. دیٹس نمبر 2. نمبر 3, چائنیز سے اکنامک ڈپلومیسی فیصل بڑی ضروری ہو گئی ہے, کیونکہ جس ڈیٹ ری پروفائلنگ کا میں ذکر کرتا ہوں, بوتھ پبلک ڈیٹ اور IPPs کا ڈیٹ, یہ دونوں چائنا نے سب سے بڑا ہولڈ کیا ہوا ہے. ان کے ڈپازٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں, ان کا, اور کمرشل ڈیٹ ہے. اور چائنیز کمرشل ڈیٹ کا مطلب ہے کہ چائنیز گورنمنٹ ہیز a say in that. اور تیسرا IPPs کا ڈیٹ. سو ان کے ساتھ جو ری پروفائلنگ ہونی ہے وہ سب سے پہلے چائنا کے ساتھ ہی ہونی ہے. انسٹیڈ کہ 1 سال پہ وہ کیا جائے, وہ کئی سال پہ محیط ہوگی. سو دیٹ از سم تھنگ. سو جو تیسری چیز ہے یہ ان کے ساتھ بہت ضروری ہے. چوتھی چیز آف کورس یہ ہے کہ جو BRI گزر رہا ہے اس کو سیکنڈ فیز میں لے کر جانا ہے نا پاکستان کے CPEC کو. چائنیز انڈسٹری یہاں موو کرنی ہے. یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں, جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز ہیں, ان کو بھرنا ہے ہم نے. بہت سی انڈسٹری ویتنام چلی گئی, مجھے تو بڑا دکھ ہوا اس کا, وہ پاکستان آنی تھی. ہم اپنی ان چیزوں کی وجہ سے انرشیا میں پھنسے رہے, وہ نہیں لا سکے. سو یہ چوتھی چیز ان کے ساتھ کرنی ہے. اگر میں ان ساروں کی گفتگو کروں اور پھر آپ کی
سو چائنیز ماڈل میں جس طرح بھی انہوں نے اس کو اسٹرکچر کیا اس کی ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں, بٹ اینڈ گیم کیا تھی؟ 7-8-9% گروتھ. یہ بات سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ پائے کو بڑھانا, انڈوجنس اکنامک گروتھ لانا, دنیا کو چیزیں بیچنا, دنیا سے انٹیگریٹ کرنا, چاہے وہ دوست ہو یا کم دوست ہو. دشمن تو کوئی بھی نہیں ہم کسی کہنا چاہیے, چاہے وہ کم دوست. چائنیز کہتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا, بس وہ کہتے ہیں کہ کم دوست ہے. جیسے انڈین کو ایگزامپل دیکھ ان کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن جس طرح سے ہیں ان کے, چاہے وہ کوئی کم دوست ہو, اس کو وہ چیزیں بیچنا, دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا, دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں بیچ کے اپنے لوگوں کو تعلیم دلا کر واپس لا کر اپنی ری انجینئر کرنا ان چیزوں کو, یہ سارا کام انہوں نے کیا ہے. سو آپ یہ سمجھیے چائنا سے کہ گروتھ از دی اونلی, جیسے کہ کوئی اگر پنیشیا ہے آؤٹ آف پاورٹی, آؤٹ آف ولنریبلٹی, آؤٹ آف جیسے کہیں گے ڈسٹریس, تو وہ اکانومی کو بڑھانا ہے, بٹ ناٹ تھرو ڈیٹ فنڈنگ, ناٹ تھرو ایزی منیز, بٹ تھرو انڈوجنس گروتھ, وچ مینس پیداواری صلاحیت, ایفیشنسیز, ایزیئر ریگولیشن, یہ سارا کام کر کے. اب چائنا نے یہ سارا کام کر لیا ہے اور پھر ٹرانزیشن کرتے جانا, راکس اینڈ کراپس, پرائیویٹائزیشن, مینوفیکچرنگ, ہائر ویلیو ایڈڈ گڈس, یہ سارا کام کرتے جانا. دس از دا ماڈل دیٹ پاکستان از لوکنگ ایٹ, اور انرجی سیکٹر سے نکل جانا خود چلانے میں. آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کروں گا, دیکھیں وہ چیزیں ایک کلیئرٹی رکھیں, کچھ کام حکومت کرنے کے ہیں, پولیسنگ, فارن افیئرس, کلیئرٹی رکھیں, کچھ کام حکومت کرنے کے ہیں, فیصل, پولیسنگ, فائنینس, فارن افیئرس, جسٹس, یہ سب کام کرنے کے ہیں. کچھ کام حکومت کو ایئر لائن چلانا, انرجی سیکٹر چلانا, یہ نہیں چلانا چاہیے. یہ کمرشلی اورینٹڈ سیکٹرز ہیں, ان کو کمرشل انٹرپرائز کی طرح چلائیں. اور تیسری ایک چیز ہے کہ کچھ کام حکومت نہ بھی کر رہی ہو تو انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, ایجوکیشن واؤچرس کے تھرو, ہیلتھ واؤچرس کے تھرو سپورٹ کر رہی ہو, اور اسکل ڈیولپمنٹ واؤچرس کے تھرو سپورٹ کر رہی ہو کہ امیر کا بچہ بھی, مڈل کلاس کا بچہ بھی, غریب کا بچہ بھی, ان ٹرمز آف پیسے میں یہ کلاسز ڈیفائن کر رہا ہوں, ناٹ اینی ادر وے, وہ جا کر اسی انسٹیٹیوٹ میں تھرو دیٹ واؤچر تعلیم حاصل کر سکے. یہ کام بھی سرکار کے کرنے کا ہے. تو یہ میں نے بڑی کلیئرلی ایکسپلین کر دیا کہ اس مائنڈ سیٹ سے پاکستان کو ہم نے چلانا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, فار یور ونڈرفل تھاٹس. ہوپ فلی لوگ اس سے سیکھیں گے, اور جو پالیسی میکرز ہیں اگر وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس سے دے ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو ہوپ فلی آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا, میں نے تو بہت پرسنلی اس کنورسیشن کو انجوائے کیا. تھینک یو سر. So Faisal, let me say کہ I think podcasts are very useful. Good luck to you. Well done کہ آپ نے یہ کام شروع کیا. اللہ آپ کو اور اس میں آگے بڑھائے. I've really enjoyed doing this. I think we had a very good session. I think ہم نے threadbare بہت سی چیزیں ڈسکس کی. And let's hope کہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو, پبلک کو بھی اور پالیسی میکرز کو بھی. And we always keep in touch. Good luck. Thank you.